अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, हमने पढ़ा था कंप्यूटर की, फिर आगे क्लासिफिकेशन देखी थी, उसकी टाइप्स देखी थी। देन हमने एडवांटेजेस देखे थे कि कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, क्यों कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर बेसिकली इसके कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? बेसिकली फ़िज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो, जो हमारे लिए वर्किंग परफॉर्म करते हैं। जो टचेबल पार्ट्स होते हैं, जो टेंजिबल पार्ट्स होते हैं, उसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, उसकी एग्जांपल हो गई जैसे कंप्यूटर। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर रेफर्स टू द टेंजिबल थिंग्स यू कैन टच कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर्स। जो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको टेंजिबल कंपोनेंट्स कहते हैं, जो टच जिनको किया जा सकता है, उसको कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। तो अगर आपके सामने एक पीसी पड़ा है, पर्सनल कंप्यूटर पड़ा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे उसकी मॉनिटर होगा या एलसीडी होगी। उसके अलावा उसके फ़िज़िकल पार्ट्स में बाकी एक बॉक्स टाइप होता है, उस पार्ट्स को आप टच कर सकते हो। उसके अलावा माउस होता है, कीबोर्ड होता है। और या अगर लैपटॉप की बात करो तो लैपटॉप में भी ऐसे ही उसके फ़िज़िकल पार्ट्स होते हैं, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन होती है, उसके अलावा उसका कीबोर्ड होता है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो लैपटॉप की बैक पे सारी जो है उसकी बैटरी और ये मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है। नेक्स्ट वन है हार्डवेयर के कंपोनेंट्स जो हैं फर्दर मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। हमने इसकी डिवीज़न भी देखी थी। यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स की डिवीज़न के लिहाज से देखा है। सबसे पहले है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड है आउटपुट डिवाइसेस, और है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट या जिसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वो जो एक डब्बे टाइप होता है जो हमारे सामने नज़र आता है, उसको मैंने हार्डवेयर कंपोनेंट उसको सेपरेट से करार दिया। इनपुट डिवाइसेस जैसे जिसके ज़रिए जैसे कीबोर्ड है या माउस है, उनको सेपरेट दिया। और आउटपुट डिवाइसेस जिस पे प्रिंटर या एलसीडी ना जो है, जो आपको जिस पे आपको रिज़ल्ट नज़र आता है, वो हो गए। ठीक है, तो अब इनपुट डिवाइसेस को हम डिटेल से देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस लेट्स यू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना, कंप्यूटर को कमांड देना, कंप्यूटर को बताना कि आपने क्या काम करना है, जो काम परफॉर्म करोगे, या आपने कोई डाटा एंटर करना। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू राइट अ लेटर एप्लीकेशन, तो ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, उसके ऊपर आप उसकी सेटिंग करोगे, उसकी इंस्ट्रक्शन ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दोगे, डबल क्लिक करोगे या ओपन एंटर कर प्रेस करोगे। तो अब ये जो है वो सेट ऑफ टाइप इंस्ट्रक्शन हो गई, यानी आपने इंस्ट्रक्शन दी कि वो खोल दे चीज़ें। तो खोलने के लिए आपने जिस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का यूज़ किया, जैसे माउस का यूज़ किया, उसमें एरो का यूज़ किया, उसमें डबल क्लिक किया या बटन पे क्लिक किया, तो ये क्या हो गई? आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गई। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप जो है कीबोर्ड से आप फिर एप्लीकेशन सामने खुल के आ गई, आपने उसको सेव किया, सेव किए भी कमांड दी, ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, देन आपने उसमें डाटा एंटर किया। डाटा किस तरीके से आप एंटर करते हो? जैसे एप्लीकेशन है या लेटर है, उसमें आप वर्ड टाइप करते जाते हो। आपने कोई ख़ास लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है, ऊपर वाला पार्ट लिखते हो, उसमें कैरेक्टर एंटर करते जाते हो, ABC, या कोई एड्रेस लिखना है तो नंबर्स वगैरह। तो वो चीज़ें क्या हो गई? डाटा हो गया। तो ऐसी डिवाइसेस जो आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प देती हैं, किस टाइम कम्युनिकेट करने में हेल्प देती हैं? जब आपने उनको उसको कोई कमांड देनी हो कंप्यूटर को, जब आपने उसको कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो, जब आपने कोई डाटा देना हो, तो ऐसी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। इनपुट डिवाइसेस यानी इनपुट कंप्यूटर के अंदर पुट करने के लिए, उसके अंदर पुट करने के लिए जो जिन डिवाइसेस का आप यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ये इंफॉर्मेशन और डाटा और कमांड इशू करने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देख लें। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस जब वो का सारा काम आप परफॉर्म कर रहे होते हो, के साथ कैरेक्टर टाइप कर रहे होते हो, और सामने स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, या आपने सेव की कमांड दी,
تو سیو کی صورت میں وہ آپ نے لوکیشن کے اندر جا کے وہ سیو کر دیا، وہ فائل بن گئی، جو رزلٹ تھا وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ یا کوئی آپ نے جیسے میں فار ایگزامپل لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں، میں انسٹرکشن دے رہی ہوں وائس کے ذریعے انسٹرکشن دے رہی ہوں، ریکارڈڈ لیکچر جو ہے وائس کی صورت میں ریکارڈ ہوگا، پھر جب میں کلک کروں گی تو اس کو لسن کر سکوں گی، تو وہ کیا ہے، وہ لسن کرنا، وہ آؤٹ پٹ اسکرین ہے، یا پرنٹڈ فارم میں آنا، یا ساؤنڈس کی فارم میں، یا اسکرین کی فارم میں جو رزلٹ آپ کا، جو آپ نے کام کیا تھا اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کہتے ہو وہ آپ کو کس کے ذریعے نظر آ رہا ہوتا ہے، آؤٹ پٹ ڈیوائس کے ذریعے، یعنی ایسی ڈیوائسز جو کہ آپ کو رزلٹ شو کرانے کے لیے یوز ہوتی ہیں، اس کو آپ کہتے ہو آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ نیکسٹ ون ہے سسٹم یونٹ۔ سسٹم یونٹ میں وہ سارے کمپیوٹر کے پارٹس آتے ہیں جو آپ کے ان پٹ سے لے کر آؤٹ پٹ کے درمیان میں جتنا کام ہوتا ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پروسیسنگ۔ جو پروسیسنگ میں پرفارم ہوتے ہیں اس کو آپ کہتے ہو پروسیسنگ یونٹ، یا پروسیسنگ ڈیوائسز، یا سسٹم یونٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کی سسٹم کی یونٹ کا۔ اب ان پٹ ڈیوائسز کو ڈیٹیل سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان پٹ ڈیوائسز کون کون سی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو مین ان پٹ ڈیوائس آپ کو نظر آ رہی ہے، دس از کالڈ کی بورڈ۔ کی بورڈ بیسیکلی آپ کو ہر طرح کی انسٹرکشن دینے کے لیے آپ کی بورڈ کا یوز کرتے ہو۔ یہ ایک پرائمری ان پٹ ڈیوائس ہے، ایسی ان پٹ ڈیوائس ہے جو آپ کی سسٹم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگی تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ ورک نہیں کرے گا، چاہے اس پہ سافٹ ویئر انسٹال بھی ہو۔ کچھ ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں جو کہ پرائمری ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کا اٹیچ ہونا مسٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کا سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کرتا، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ یہ اسٹینڈرڈ ان پٹ ڈیوائس ہے، ہر کمپیوٹر میں یوز ہوتی ہے۔ یوز ٹو ٹائپ ڈیٹا انٹو دا کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو ٹائپ کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہو۔ پلس اس کا ایک جو اسٹینڈرڈ کی بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا ماؤس پیڈ کی آپشن بھی موجود ہوتی ہے، وہاں پہ ایروز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نیویگیشن کر سکتے ہو، یعنی ایک ماؤس کو موو کرا سکتے ہو، یا اس طرح سے انسٹرکشن کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ماؤس نہیں ہوتا تو ماؤس نہ ہونے کی صورت میں اس کے اوپر بٹن ایسے موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعے ماؤس کے کرسر کو موو کیا جا سکتا ہے اور کمانڈ دی جا سکتی ہیں۔ یعنی اس میں کچھ کی بورڈز میں یہ فنکشنلٹی بھی ہوتی ہے، اکثر میں جو اسٹینڈرڈ کی بورڈ ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے یہ فنکشنلٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان پٹ ڈیوائس ہے وہ ہے ماؤس، یا آپ جس کو پوائنٹنگ ڈیوائسز کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹنگ ڈیوائسز کون کون سی ہو سکتی ہیں، اس میں ماؤس بھی ہوتا ہے، ماؤس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی مطلب کافی ساری لیپ ٹاپ کے اندر ہوتی ہیں، ٹریک بال ہوتی ہے، ٹریک پیڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ٹچ سکرین ہے۔ ٹچ سکرین بھی ان پٹ ڈیوائس بھی ہے اور آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی ہے۔ اب میں فار ایگزامپل موبائل پہ ریکارڈ کر رہی ہوں یا موبائل یوز کر رہی ہوں تو موبائل میں ایسی اس کی سکرین میں یہ فنکشنلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس میں نیویگیٹ بھی کر سکتے، ان پٹ بھی دے سکتے اور اس کی آؤٹ پٹ بھی شو ہو رہی ہوتی ہے۔ پلس یہ جو چھوٹا سا بال ٹائپ دی ہوتی ہے لیپ ٹاپ کے اوپر، پرانے جو لیپ ٹاپ ہوتے تھے ان کے اندر کی بورڈ کے درمیان میں چھوٹی سی بال گیون ہوتی تھی تو اس کو ٹریک بال کہتے تھے۔ وہ چھوٹی سی بال ایسے ماؤس کا کام دیتی ہے، اگر آپ کے پاس ماؤس اٹیچ نہیں ہے تو آپ اس جو ٹریک بال یا ٹچ بال ہوتی ہے اس کو آپ موو کرا کے ماؤس کا یوز کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جوائے سٹکس ہوتی ہیں گیمنگ کے لیے، اس کے علاوہ ٹریک بال ہوتی ہیں بڑی جو کہ الٹے ماؤس کی طرح کی ہوتی ہیں، جس میں بال اوپر ہوتی ہے، ماؤس کو آپ بجائے موو کرنے کے آپ بال کو اوپر سے موو کرتے ہو اور اس کے ساتھ ایسے بٹن ہوتے ہیں۔ ماؤس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ماؤس کی طرح کا ہے، کیسے ورک کرتا ہے۔ ماؤس از اے ہینڈ کلکڈ ڈیوائس یوز ٹو پوائنٹنگ اینڈ موونگ آبجیکٹ۔ ان کو پوائنٹنگ ڈیوائسز بھی کہا جاتا ہے، پوائنٹر کو موو کرانے کے لیے۔ پوائنٹر بیسیکلی کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایرو ہوتا ہے اسکرین پہ جس کو ماؤس ہلاتے ہو تو وہ ایرو جو ہے ساتھ کے ساتھ موو کرتا ہے۔ تو ماؤس کو موو کرانے کے لیے، ہینڈ کلک کرانے کے لیے، یہ ہینڈ کلک ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے ذریعے آپریٹ کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر 2 بٹن ہوتے ہیں۔ کون کون سے 2 بٹن ہوتے ہیں یہ آپ اس کی پکچر میں دیکھ سکتے ہو، اس کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک بٹن ہو گیا اور یہ ایک بٹن ہو گیا، اور درمیان میں ہو گیا ہاں جی یہ بٹن ہو گیا، اور
درمیان میں ہو گیا یہ ٹریک سا کہ اس کے ذریعے چیزوں کو اوپر نیچے کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اسکرول بار کیا جاتا ہے، اور ایک بٹن لیفٹ کلک کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایک رائٹ کلک کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جو لیفٹ کلک کے لیے آپ چیزوں کو اوپن کرنے کے لیے، اور رائٹ کلک کے لیے آپ اس کی پراپرٹیز وغیرہ کو کھولنے کے لیے یوز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جوائے اسٹک کی بات کریں، جوائے اسٹک کیا ہے؟ جوائے اسٹک از این ان پٹ ڈیوائس وچ از کامنلی یوز فار کمپیوٹر گیمز کے لیے، جہاں پہ گیم کنسول لگائے گئے ہوتے ہیں، جہاں پہ مشینری ایسے گیم کھیلنے کے لیے کمپیوٹر اٹیچ ہوتے ہیں، وہاں پہ جوائے اسٹک کا یوز ہوتا ہے۔ جوائے اسٹک جو ہے وہ اس طرح سے چپٹی سی ہوتی ہے، اس پہ مختلف بٹن ہوتے ہیں جو گیمنگ کے لیے، گیمنگ پرپس کے لیے، جیسے کوئی فار ایگزامپل ایسی گیم ہے جو رننگ کے لیے ہے تو آگے، یا کار کی ریسنگ کے لیے ہے تو کار وہ آگے موو کرانے کے لیے ایک بٹن ہوگا، ایک بیک کے لیے بٹن ہوگا، جمپ کے لیے بٹن ہوگا۔ تو اس طرح کے اس کے اوپر گیم کے کھیلنے کے لیے کنسولز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر مختلف بٹن ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو موو کر کے، آگے پیچھے موو کر کے جوائے اسٹک کے ذریعے ایزیلی گیم جو ہے وہ پلے کر سکتے ہو۔ اس کے بعد بات کی جائے ٹریک بال کی، ابھی میں نے آپ کو ٹریک بال کی بات کی تھی۔ ہاں جی، ٹریک بال کیا ہے؟ ٹریک بال یہ ماؤس کی طرح کی شیپ کا آپ کو لگ رہا ہوگا، اس کے اوپر بلو سی جو ہے بال ہے، اس بال کو موو کرتے ہو تو ساتھ میں پوائنٹر جو ہے وہ موو کیا جاتا ہے۔ اس کو اپ سائڈ ڈاؤن ماؤس بھی بولا جاتا ہے کہ اس کے نیچے والے حصے کو اوپر کی طرف کر دیا جائے تو وہ ماؤس بن جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اس ماؤس میں آپ پورے ماؤس کو موو کرتے ہو، جبکہ اس میں صرف بال کو موو کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بٹن بالکل ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے ماؤس میں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لائٹ پین ہوتا ہے، اس طرح کا پین ہوتا ہے جس کو اٹیچ کرتے ہیں، کوئی چیز آپ نے ڈرا کرنی ہے، رائٹ کرنی ہے، یا کوئی کمانڈ ایشو کرنی ہے، یا اسپیشل ڈیزائن سکرین پہ ٹچ وغیرہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ لائٹ پین کا یوز کرتے ہو۔ اس سے لائٹ جنریٹ ہوتی ہے، اس کے ذریعے لکھا بھی جا سکتا ہے، ڈرا بھی کیا جا سکتا ہے اور کمانڈ بھی ایشو کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے اسکینر کی۔ اسکینر بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے۔ ان پٹ ڈیوائس یہ کیا کرتی ہے؟ اسکینر کرتی ہے۔ اسکینر الاؤز یو ٹو اسکین ڈاکومنٹس، پکچرز اور گرافکس اینڈ ویو دیم آن کمپیوٹر۔ اب یہ اسکینر اس طرح کی مشین ہوتی ہے، یہ فوٹو کاپی مشین کی طرح ہوتی ہے۔ فوٹو کاپی مشین میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے اوپر اوریجنل پیج رکھتے ہو، نیچے اس کے اوپر پیج ہوتے ہیں۔ فوٹو کاپی مشین دونوں طرح کا کام کرتی ہے، ایک تو وہ اسکیننگ کا کام بھی کرتی ہے، دوسرا وہ پرنٹنگ کا کام بھی کرتی ہے۔ اسکیننگ کا کام کیا کرتی ہے؟ اس تصویر کا پکچر بنا لیتی ہے، اس میں لائٹس سی ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں، اس پکچر کو سارے کو اتار کے اس کو بجائے کمپیوٹر میں سیو کرنے کے وہ کیا کرتی ہیں؟ پیپر کے اوپر اس کو پرنٹ کر دیتی ہیں۔ جبکہ یہ جو اسکینر ہوتا ہے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اسکیننگ سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کے اندر جو ڈاکومنٹ رکھا جاتا ہے اس کے پورے پیج کو سکین کرتا ہے، سکین کر کے ایک تصویر کی شکل میں آپ کے کمپیوٹر کے اندر سٹور کر لیتا ہے، یہ گرافکس کی فارم میں آپ کے کمپیوٹر کے اندر اس کو سٹور کر لیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے بھی تصویریں بنا کے رکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ ڈیجیٹل کیمرہ یا دوسرے ویب کیمرہ وغیرہ ہیں ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ایز اے ان پٹ ڈیوائسز میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مائکرو فون یا مائک، جس کے ذریعے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ میں نے وائس کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو ابھی میں مائک کے ذریعے ہی کر رہی ہوں۔ وہ مائک جو ہے وہ میرا امبیڈڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی میرا کسی ڈیوائس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور سیپریٹ سے اس کو وہ مائک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ کو کمپیوٹر کے اندر ڈالنے کے لیے یوز ہوتا ہے، کمپیوٹر کے اندر ان پٹ کرانے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں جن کو اسکیننگ ڈیوائسز بھی یا ریڈر بھی کہا جاتا ہے، جن کو کریکٹر یا مارک ریکگنیشن ڈیوائسز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ MICR ہوتی ہے، OCR ہوتی ہے، OMR ہوتی ہے، دوسری اسکیننگ ڈیوائسز ہیں۔ MICR کیا ہے؟ میگنیٹک انک کیریکٹر ریکگنیشن ڈیوائسز۔ انک کے میگنیٹک انک کے ساتھ جیسے چیک وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ سائن ہوتا ہے، ان پہ سائن، اس سائن کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ آیا
واقعی یہ جو سائن ہے اسی بندے کے ہیں، اس کو میچ کرنے کے لیے کسی دوسرے امیج کے ساتھ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، کون سی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے، میگنیٹک انک کیریکٹر ریکگنیشن ڈیوائس۔ وہ میگنیٹک انک سے سائن کیے ہوئے کو سکین کرتی ہے، سکین کر کے اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو میچ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن OCR ہوتے ہیں۔ OCR ایک خاص قسم کے سیکوینس میں خاص شیپ میں لکھے ہوئے ڈیجیٹل ورڈ ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، کیریکٹرز ہوتے ہیں، ان کو سکین کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کو جیسے سی لکھا ہوا ہے تو خاص ٹائپ کا سی، وہ ڈیجیٹل سی ہوگا اور اس کیریکٹر بیک کیریکٹر جو ہے وہ ان کو ریکگنائز کرے گا، اس کو انٹر کرے گا اور اس کو ٹیکسٹ کے فارم میں کمپیوٹر کے اندر سیو کرتا جائے گا۔ اس کے بعد بار کوڈ ریڈر ہوتے ہیں۔ بار کوڈ ریڈر ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے نیچے کچھ نمبرز لکھے ہوتے ہیں، یہ بارز ہوتی ہیں، لائنز ہوتی ہیں، ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں، کچھ موٹی ہوتی ہیں کچھ پتلی ہوتی ہیں۔ اکثر عموماً جو بھی چیز پرچیز کرتے ہو اس کے اوپر اس طرح سے بار کوڈ لگے ہوتے ہیں۔ یہ بار کوڈ میں کیا ہوتا ہے، مینوفیکچرر کا نام ہوتا ہے، مینوفیکچرر کے، اور جو چیز ہوتی ہے اس کی پرائس گیون ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بک ہے تو اس کا ایڈیشن گیون ہوگا، آتھر کا نیم گیون ہوگا۔ تو یہ جو بار کوڈ ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے اس کو ریڈ کرنے کے لیے جو ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں، اس کی ویلیو کو، اس کے اندر انفارمیشن کو ریڈ کرنے کے لیے جو ڈیوائس یوز کرتے ہو اس کو بار کوڈ ریڈر کہا جاتا ہے۔ QR کوڈ ہوتے ہیں۔ QR کوڈ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح باکس کی فارم میں۔ QR سے مراد ہے کوئک رسپانس کوڈ، ایسا یہ فوراً سے رسپانس کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل واٹس ایپ سے میں نے واٹس ایپ اٹیچ کرنا ہے اپنا PC کے ساتھ، تو اس کے لیے میں سکین کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ QR کوڈ ہر چیز کے ہوتے ہیں، سکین کر کے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے۔ اسی طرح فار ایگزامپل میں نے CNIC میرا بنا ہوا ہے، اس پہ QR کوڈ گیون ہے، تو جو CNIC کے اندر یا اس کے بیک پہ QR جو انفارمیشن ہوگی وہ QR کوڈ کی بیک پہ بھی ہوگی، کہ QR کوڈ سکین کرنے سے مجھے وہ انفارمیشن میں گیٹ کر سکتی ہوں۔ تو یہ مختلف طرح کے کارڈ ریڈر ہیں، MICR ہے، OMR ہے، OCR ڈیوائسز ہیں، یہ ساری ریڈنگ ڈیوائسز اس سلائیڈ کے اندر موجود ہیں۔ یہ کیا کرتی ہیں بیسیکلی، یہ کیریکٹر کو یا مارک کو ریکگنائز کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ OMR جو ہیں، جیسے ہمارے پیپر ہوتے ہیں تو پیپر کے پہ جو فلنگ کرنی ہوتی ہے سرکل کی فارم میں، ان سرکل کوشچن مطلب دیا ہوتا ہے، اس سرکل کی فارم میں آنسر جو ہیں وہ ہمارے کوڈ فارم میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ سرکل کو، کون سے سرکل فل ہوا ہے اس کو ریکگنائز کرے گا، اور اس طرح سے پیپر جو مارکنگ ہے وہ بھی کمپیوٹرائز OMR ڈیوائسز کے ذریعے سکین کر کے اس کو کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہو گیا آج کا، ہو گیا ہمارا انپٹ ڈیوائسز کا۔ انپٹ ڈیوائسز کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا، مختلف ڈیوائسز کو دیکھا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے MICR، OCR، OMR اس طرح کی ڈیوائسز اور ان کی ورکنگ کو آپ لوگوں کو نے اچھے طریقے سے ایک اسائنمنٹ بنانی ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کی کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے اس کے ورکنگ۔ تھینک یو۔